जो एक जो मुल्क का प्राइम मिनिस्टर होता है वो मुल्क के बाप की तरह होता है, कौम उसके बच्चे होते हैं। मैं सिंपल सवाल आपसे पूछता हूं कि क्या अगर मेरे बच्चे भूखे हैं, अगर मैं बच्चों को सही इलाज नहीं करवा सकता, तो क्या मैं एक बादशाह की तरह रहूंगा और बच्चे मेरे भूखे रहेंगे? क्या मैं अपने खर्चे नहीं कट करूंगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान की तकरीर आपने सुनी। उन्होंने कहा कि वजीर आजम कौम के बाप की तरह होता है। इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि कल होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीजी आईएसपीआर ने इमरान खान को यह ताना दिया कि उन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को बाप कहा था, जो कि बिल्कुल गलत और बिल्कुल बेबुनियाद बात है। इमरान खान ने कभी कोई ऐसी बात नहीं की, और इसीलिए ये जो क्लिप अभी मैंने प्ले किया, ये सबसे ज्यादा मिलियंस की तादाद में ये क्लिप शेयर हो रहा है और लोग एक दूसरे को भेज रहे हैं और इसको पोस्ट कर रहे हैं और रीपोस्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये थी इमरान खान की स्टेटेड पोजीशन। जो बात डीजी आईएसपीआर ने की, जनरल शरीफ ने, वो शायद शहरियार आफरीदी जो कि इमरान खान की कैबिनेट के एक मेंबर थे, उन्होंने कभी किसी एक प्रोग्राम में ये बात कही थी कि जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होता है वो कौम के बाप की हैसियत रखता है। ये बात सिर्फ शहरियार आफरीदी ने की थी, और उसके बाद वाक़फ़ान हाल बताते हैं कि इमरान खान ने उनकी ज़बरदस्त किस्म की सरजनिश की थी। इमरान खान ने खुद कभी ये बात नहीं की। देखिए, DGISPR के पास इस वक्त जो ओहदा है वो इस बात का मुतकाज़ी है कि अगर वो इस तरह की कोई बात करे तो फिर उसे सबूत के साथ उस बात करें, ताकि वो ये साबित कर सकें अपनी बात की शहादत के तौर पर। उन्हें इमरान खान की कोई ऐसी क्लिप प्ले करनी चाहिए थी। उन्होंने वहाँ पे बहुत सारी क्लिप्स प्ले की कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। 3 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने इतनी बातें की, इतनी तवील उन्होंने गुफ्तगू फरमाई, इतनी सारी वीडियोस प्ले की। वो इतनी जहमत भी कर लेते कि ऐसी कोई वीडियो प्ले करते या ऐसा कोई स्टेटमेंट दिखाते, इमरान खान का ट्वीट दिखाते उनके ट्विटर अकाउंट से, जिसमें कि उन्होंने इस तरह की कोई बात की होती। ये बात बिल्कुल बेबुनियाद है, हक़ाइक़ के एब्सोल्युटली मुनाफी है। इमरान खान ने कभी कोई ऐसी बात नहीं की। इमरान खान खुद को बहैसियत वज़ीर आज़म ये कहते थे कि वो एक ऐसा दर्जा रखते हैं, और इसीलिए वो उनसे पहले जो वज़राए आज़म आए उनके बारे में भी उनका यही तकाजा था कि वो खुद को इस तरह से पेश करें कि जैसे कि उन्हें कौम की परवाह है, वो कौम का पैसा लूट के नहीं खाते। और उन्होंने वही तर्ज अमल अपनाया, और यही तकरीर उनकी अभी थी। उनका शिकवा यही था, जिसके बारे में ये लोग कहते हैं कि वो सब कुछ चोर डाकू कहते हैं, वो ये कि ये लोग अवाम से वो सलूक नहीं करते जो कि इन्हें करना चाहिए, यानी कि वो जो कि अपने बच्चों से करना चाहिए। एक और बात जो DGISPR ने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सी बातें बहुत ज़्यादा काबिल एतराज़ थी, लेकिन एक जो बात मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा काबिल एतराज़ थी, वो ये कि दीगर जमातों पर हमले होते हैं तो PTI पर हमले क्यों नहीं होते। देखिए, ये एक इंतहाई गैर मुनासिब बात है। PTI पर किसने कहा कि हमले नहीं होते? PTI पर क्या इमरान खान पर हमला नहीं हुआ? इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स थी कि इमरान खान की जान को खतरा है, और ये एजेंसीज फौज की ही हैं, इंटेलिजेंस की ही रिपोर्ट्स थी कि सुहेल आफरीदी की जान को खतरा है। इसके अलावा सबसे पहली बात, मैं पहले तो ये बात कर लूँ खत्म, फिर उसके बाद हम बात करते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि ये बात गलत है कि PTI के लोगों पर हमले नहीं होते। क्यों? कि उन्होंने खुद कहा कि 80% से ज़्यादा दहशतगर्दी की वारदातें जो है वो सुबह खैबर पख्तूनख्वा में होती हैं, और सब जानते हैं कि 90% से ज़ायद खैबर पख्तूनख्वा के लोग PTI के वोटर और सपोर्टर हैं। तो जो KPK में लोग मरते हैं, पहली बात तो देखिए, मरने वाले का कोई इसकी सियासी वाबस्तगी नहीं होती। इंतहाई अफसोसनाक बात की DGISPR ने। लेकिन अगर थोड़ी देर के लिए उनकी हम इस बात को साइड पर रख भी दें, तो जो KPK में लोग मरते हैं वो PTI के ही लोग होते हैं। फिर जिस वक्त वो ये बात कर रहे थे, PTI के एक रहनुमा के घर पर हमला हुआ, उनकी गाड़ी पर हमला हुआ, लेकिन वो बच गया उसमें। इसके अलावा सुहेल आफरीदी के ख़ानदान के लोग दहशतगर्दी में मारे गए, और इसीलिए सुहेल आफरीदी जो दहशतगर्दी की बात है वो करते हुए बहुत ज़्यादा जज्बाती हो जाते हैं। लेकिन सुहेल आफरीदी के लोग, घर के लोग मरे हैं, PTI के लोगों पर हमले भी हुए। उसके बावजूद DGISPR को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। बॉस, ये बहुत तकलीफ दे बात है। आप कैसे कह सकते हैं? क्या पाकिस्तान वो इंसान नहीं है? वो पाकिस्तान के लोग नहीं है? कैसे आप कह सकते हैं कि उन पर हमले नहीं होते? और सिर्फ अपना ये पॉइंट प्रूव करने के लिए कि वो किसी तरह से दहशतगर्दों के लिए नरम गोशा रखते हैं, आप ये बात करें। देखिए, दहशतगर्दों के लिए नरम गोशा कौन रखता है? ये बात अली अमीन गंडापुर ने की थी। अली अमीन गंडापुर का, और अगेन उनका क्लिप अब वो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। उन्होंने बताया था कि किस तरह से जब पुलिस, KPK की पुलिस दहशतगर्दों को पकड़ती है तो
ISI اور MI کے لوگ آ کر ان کو چھڑا کر لے جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ وہ ان کا ایسٹ ہے. پہلے سنیے کہ کہہ کیا رہے ہیں علی امین گنڈا پور. میں نے پہلی FS کمیٹی میں بات کی تھی اور وہ پورا پاکستان جان گیا تھا کہ میرے ان پہ ریزرویشن ہیں، اور میں نے باقاعدہ طور پہ اس کے اوپر بات کی. مجھے کسی کا خوف نہیں ہے، میں کسی کے خوف کے بغیر یہ بات پہلے دن سے کر چکا ہوں، اور میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اس کے بعد ہم نے آپریشن کیے، ہم نے ان کو علاقوں سے خالی کروایا. آپ نے وہ ویڈیو دیکھی، وہ ویڈیو دیکھنے کے بعد دوبارہ ان لوگوں کو لایا گیا. دوبارہ ان لوگوں کو جب پکڑا گیا تو ہماری ISI اور ہماری MI نے ان لوگوں کو اون کیا کہ یہ لوگ ہمارے لوگ ہیں، مہربانی کریں، ہم ان کو استعمال کرتے ہیں کسی بھی کام کے لیے، اور انہوں نے پولیس سے ان کو چھڑوایا. اب دوبارہ وہ لوگ پھر زیادہ ہو چکے ہیں، تو مہربانی کریں اپنے وردی والے بندے سے اپنی جنگ لڑیں. گڑ طالبانوں کے ذریعے جو آپ ان کو اون کر کے جو جنگ لڑنے کی کوشش آپ کر رہے ہیں، اس سے آپ کے درمیان اور عوام کے درمیان اعتماد ختم ہو رہا ہے. آپ کے درمیان اور میری پولیس کے درمیان اعتماد ختم ہو رہا ہے. آپ کے درمیان اور میری حکومت، میری ایڈمنسٹریشن کے درمیان اعتماد ختم ہو رہا ہے. گڈ طالبان آر ناٹ ایکسیپٹیڈ. اگر آپ کو ان کی ضرورت ہے تو ان کو فوج میں بھرتی کر لو، فوج کی وردی پہنا کے کشمیر پہ لڑاتے ہو، کسی اور محاذ پہ لڑا لو. اس سے علی امین گنڈا پور بھائی یہ بات کر رہے ہیں. آپ سہیل آفریدی پر تو یہ الزام لگاتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ انتہا پسند ہیں، وہ بہت زیادہ سخت گیر ہیں، وہ اور آپ نے ان کے خلاف ویڈیو بھی چلائی. لیکن یہ تو علی امین گنڈا پور ہیں، ان سے تو آپ کو کوئی شکایت نہیں تھی. آپ نے ان کے بارے میں تو کوئی پریس کانفرنس نہیں کی، نہ آپ نے ان کے چیف منسٹر بننے پر کوئی اعتراض کیا تھا. علی امین گنڈا پور کہہ رہے ہیں کہ جب دہشت گردوں کو پولیس پکڑتی تھی تو ISI اور MI کے لوگ انہیں چھڑوا کر لے جاتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ یہ ہمارے کام آتے ہیں، یہ ہمارا ایسٹ ہے. دیکھیے یہ ہے نیکسس، یہ ہے گٹھ جوڑ جس کی بنیاد پر لوگوں میں اتنے زیادہ شکوک و شبہات ہیں فوج کے بارے میں، اور پھر DG ISPR آ کر PTI سے ان کو جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. انتہائی قابل مذمت ہے یہ بات. پھر انہوں نے ایک اور بات کی. انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے تو انہوں نے کہا کہ یہ جو پریس کانفرنس ہے یہ پیورلی ڈیفنس کے معاملہ، اس کے آپریشنز کے متعلق ہے، اور پوری پریس کانفرنس PTI کے خلاف تھی. بالکل لوگوں نے کہا کہ ایسا لگ رہا تھا نون لیگ کا بھی اگر کوئی عہدیدار اس طرح کی پریس کانفرنس کرتا تو وہ شاید اتنی سخت پوزیشن نہیں لیتا سیاسی طور پر. انہوں نے تمام سیاسی باتیں کی. پھر انہوں نے اس بات پر اعتراض کیا کہ جی عمران خان جو ہیں وہ اپنی پارٹی میں انہوں نے ڈکٹیٹرشپ کی ہوئی ہے. دیکھیے سیاسی جماعتوں میں جمہوریت نہیں ہے، یہ بات تو میں مانتا ہوں، لیکن یہ بات کہنے کا حق DG ISPR کو نہیں ہے، یہ ان کا مقام نہیں ہے. آپ کوئی سیاسی جماعت ہیں. پہلی بات تو یہ کہ عمران خان کو سنگل آؤٹ کرنا غلط ہے. مثلا یہ کہ آپ نمرود لیگ کو دیکھیے، ان کی جماعت کا تو نام ہی نواز شریف کے نام پر ہے. پاکستان مسلم لیگ نواز، یہ جو نون ہے، بہت سے لوگ سمجھتے ہیں یہ پتہ نہیں نمرود ہے، یہ نامراد لیگ ہے. نہیں، یہ نواز لیگ ہے. بات تو ایک ہی ہے. آج کل نواز شریف بھی نامراد ہیں، لیکن یہ نواز کی وجہ سے نون لگا ہوا ہے اس میں. تو جو شخص اپنی جماعت کا نام ہی اپنے نام پر رکھتا ہو اس پر آپ تنقید نہیں کر رہے، اور نہیں کرنی چاہیے. ہرگز یہ DG ISPR کا کام نہیں ہے کہ وہ نواز شریف پر، عمران خان پر، آصف زرداری پر، مولانا فضل الرحمان پر، کسی پر بھی تنقید کریں. لیکن وہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ ان کا کیا کام ہے، ان کا کیا مقام ہے. تو اس لیے یہ تنقید بھی بیچا ہے. پھر انہوں نے ایمان مزاری سے سینگ پھنسا لیے. اب آپ اندازہ لگائیے کہ وہ ایک ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں اور بہت ہی اجلی وہ ایک رضاکار ہیں. وہ بہت ہی تابندہ ایک درخشاں چہرہ ہے پاکستان میں ہیومن رائٹس جو ایکٹیوسٹس ہیں ان کے بارے میں. دیکھیے کتنی انہوں نے جو زبان استعمال کی بقول شاہین صاحبائی کے، سڑک چھاپ شاہین صاحبائی اس کو کہہ رہے ہیں، اس فقرے کو. ظاہر ہے میں تو نہیں کہہ رہا، لیکن انہوں نے DG ISPR کی پریس کانفرنس سے متعلق یہ الفاظ استعمال کیے. اب کہہ رہے ہیں کہ یہ باریک واردات ڈالتی ہیں. آپ DG ISPR ہیں، آپ اس طرح کی بات کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ بھی ایک ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ کے لیے، ایک ایسی خاتون جو کہ اتنا عمدہ کام کر رہی ہیں مظلوموں کے لیے. اس کے بعد ان کے بارے میں آپ نے کہا کہ یہ باریک واردات. پھر ظاہر ہے ایمان مزاری بھی پھر پڑ گئی، وہ انہوں نے بھی نہیں چھوڑا. انہوں نے کہا کہ اپنی عوام پر واردات کون ڈالتا ہے. چونکہ انہوں نے واردات کی بات کی تو انہوں نے کہا اپنی عوام پر واردات کون ڈالتا ہے سب کو پتہ ہے، اس لیے بیچارے ہر مہینے روتے دھوتے پریس کانفرنس کرنے پر مجبور ہوتے ہیں. انہوں نے DG ISPR کو کہا ہے کہ وہ روتے ہوئے آ جاتے ہیں. موصوف نے نیشنل میڈیا پر ہمارے ٹیکسز پر پلنے کا لحاظ کیے بغیر ایک شہری پر اتنے سنگین الزامات لگائے. اب دیکھیے اب ان کو یہ تانا ملے گا کہ یہ جن کے ٹیکس پر پلتے ہیں انہی پر الزامات لگاتے ہیں. ان کے خلاف انہوں نے کہا اتنے سنگین الزامات لگائے. کس نے ان صاحب کو یہ اختیار دیا ہے؟ ان کا حلف آئین میں دیا گیا ہے، اور یہ پریس کانفرنس پہلی نہیں جہاں موصوف نے کھلے عام اپنے حلف کی خلاف ورزی کی ہو. دیکھیے اب ان پر براہ راست اپنے حلف کی خلاف ورزی کرنے کا
الزام لگ رہا ہے، اور یہ بہت تشویشناک بات ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کو یہ پریس کانفرنسز نہیں کرنی چاہیے، پتہ نہیں ان کو کون مشورہ دیتا ہے، وہ آ کے اس طرح کی ہر آئے دن ایک پریس کانفرنس کر دیتے ہیں۔ اتنے سچے ہیں، اور ہمارے بہادر محافظ صاحب تو عوام کو جواب دے کہ اصل میں باہر سے ڈوریاں کس کی چلتی ہیں۔ اچھا، انہوں نے ایک یہ تانا بھی دیا، دیکھیں یہ بھی ایک انتہائی بہت ہی غیر مناسب بات ہے کہ جیسے ہی آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص آپ کی مرضی کے خلاف جا رہا ہے تو آپ اسے فوراً کہتے ہیں کہ جی باہر سے اس کا کوئی کنیکشن ہے۔ یہ انتہائی ضعیف دلیل ہے جب آپ یہ کہتے ہیں کہ کسی کی ڈوریاں باہر سے چل رہی ہیں۔ پھر دیکھیں اس کو انہوں نے تانا کیا دے دیا، انہوں نے کہا اصل میں باہر سے ڈوریاں کس کی چلتی ہیں، جزیرے کس نے خریدے۔ ظاہر آپ جانتے ہیں کہ سابق فوجی افسران پر یہ الزامات لگتے ہیں۔ پاپا جونز کہاں گیا؟ پاپا جونز ظاہر ہے آپ جانتے ہیں کہ جنرل عاصم سلیم باجوہ جو کہ اسی مقام پہ تھے، ان کے پاس بھی یہی پوزیشن تھی جو آج جنرل شریف کے پاس ہے، وہ بھی ڈی جی آئی ایس پی آر تھے۔ اور میں جانتا ہوں یہ بات کہ یہاں وہ پاپا جونز ایک پیزا کی چین ہے، وہ اس کے اونر یا کو اونر ہے، ٹھیک ہے۔ سروس کے بعد بین الملک عیاشیاں کس نے کی؟ 1948 سے 2010 تک کس نے امریکہ میں 21.3 بلین ڈالرز وصول کیے؟ اپنے شہریوں کو ڈالرز کی عوض کس نے بیچا؟ اب جب یہ سب باتیں ہوتی ہیں تو پھر آپ کہتے ہیں جی فوج پہ تنقید۔ یہ فوج پہ تنقید نہیں ہے، آپ نے خود دعوت دی ہے نا۔ جب آپ ایمان مزاری کو کہیں گے کہ ان کی ڈوریاں باہر چل رہی ہیں تو ظاہر ہے ایمان مزاری بھی جواب دیں گی۔ میڈیا پر باتیں کرنی ہے، آئین کی دھجیاں اڑانی ہے تو جواب بھی دینا سیکھنا ہوگا۔ ادھر سیاستدانوں سے لے کر وکیل تک سب جواب دہ ہیں تو پھر آپ کو بھی مقدس گائے نہیں سمجھا جائے گا۔ ایگزیکٹلی وہی بات جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جب آپ یہ بات کہیں گے تو پھر آپ سے بھی سوال ہوگا۔ جب آپ یہ کہیں گے کہ عمران خان کی پارٹی میں ڈکٹیٹرشپ ہے تو پھر ظاہر ہے لوگ آپ سے بھی پوچھیں گے۔ پھر لوگ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ جواب کیوں آپ نہیں دیتے کہ جنرل عاصم منیر نے استثنا کیوں لے لیا؟ اسے تو اب مولوی بھی غیر شرعی کہہ رہے ہیں، کیوں وہ اپنے آپ کو انہوں نے ہر چیز سے مبرہ کر لیا؟ ظاہر ہے سوال تو ہوگا، اگر عمران خان آپ کے بقول ہر چیز سے مبرہ ہے، وہ ڈکٹیٹر ہے، تو پھر جنرل عاصم منیر یہ بات نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن آپ نے اس کو دعوت دی ہے تو ظاہر ہے اب لوگ اس پر سوال اٹھائیں گے۔ اور غزہ فوج بھیجنے کے معاملے پر کوئی بات نہیں ہوئی کہ آپ کو مطلب کیوں غزہ فوج بھیجی جائے گی نہیں جائے گی، یہ والا جو پورا معاملہ ہے اس پر لیبیا کے ہتھیار بھیجنے کی جو کہ آپ کا ڈومین تھا، آپ کا ایریا تھا، اس پر کوئی سوال نہ ہوا، نہ آپ نے اس بارے میں کوئی بات کی۔ اب دیکھیے یہ جو پریس کانفرنس ہوئی ہے ہوئی کیوں؟ اب ظاہر سے بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال ہوگا۔ کچھ دنوں سے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کچھ اس طرح کی باتیں چل رہی تھیں، اور ہم نے بھی رپورٹ کیا تھا کہ پس پردہ کچھ معاملات چل رہے ہیں، اور یہ بات بالکل درست ہے۔ دیکھیں اس طرح کی پریس کانفرنس سے ہرگز یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ سارے دروازے بند ہو گئے۔ یہ صرف اپنی شو آف اسٹرینتھ ہوتی ہے، یہ صرف دکھانا ہوتا ہے کہ جی دیکھ لیجیے ہم تو کوئی کسی کو لفٹ نہیں کرا رہے، ہم تو وہی کر رہے ہیں، ہم نے تو بالکل جسے وہ کہتے ہیں نا نمرود لیگ کی کچھ خواتین تن کے رکھے۔ تو یہ لوگ انہوں نے اپنا وہ ایٹیٹیوڈ دکھایا، حالانکہ اصل میں بات ظاہر اندر بات چیت چل رہی ہوتی ہے۔ پلس آپ یہ دیکھیے کہ یہ سوال کیوں نہیں ہوا کہ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ 5 بڑوں کو بیٹھنا چاہیے، کیا جنرل عاصم منیر بیٹھنے کا سوچ رہے ہیں ان کے ساتھ؟ یہ سوال نہیں ہوا، کیوں؟ کیونکہ ظاہر ہے یہ اس وقت کچھ معاملات پس پردہ چل رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ سوال بھی نہیں ہوا کہ جب رانا ثناء اللہ نے کہا کہ شہباز شریف اگر اسی کو مساحلت کی بات کرتے ہیں تو جنرل عاصم منیر سے انہوں نے ان سے پہلے ظاہر پرمیشن لی بھی ہوگی۔ اڈیالہ کی بات کرتے ہیں، کل عمران خان کی بہنیں پہنچی تھیں، اور تقریباً آپ جس ٹائم زون میں بھی ہوں، جس ٹائم زون میں میں ہوں تو وہاں تو آج ہی آپ سمجھ لیجئے انہوں نے وہ دھرنا ختم کر دیا۔ لیکن وہاں پر پھر ناخوشگوار واقعات ہوئے، اس بار گندا پانی پھینکا گیا، اور ایک خاتون نے جنرل عاصم منیر کا نام لے کر ان سے سوال کیا اور ان سے کہا کہ آپ قرآنی آیات پڑھتے ہیں، آپ قرآن کے حوالے دیتے ہیں، لیکن آپ دیکھیے کہ آپ کے ہوتے ہوئے کس طرح کی فستائیت ہو رہی ہے۔ پہلے سنیے کہ وہ خاتون کیا سوال کر رہی ہیں جنرل عاصم منیر سے۔ منیر صاحب سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں کہ آپ حافظ قرآن کہتے ہیں، آپ جب کسی بھی فنکشن میں جاتے ہیں تو آپ تقریبات کے اندر پہلے سٹارٹ لیتے ہیں قرآن پاک کی آیات سے، تلاوت سے، تو میرے بھائی آپ سے کہہ رہی ہوں یہ ہم مسلمان ہیں، ہم بیٹھی یہاں نہتی، قرآن پاک ہمارے ہاتھوں میں ہے، ہم ان مسلمانوں کے لیے جو شہید ہو چکے ان کے اصالِ ثواب کے لیے اور ملک کی بقا کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہیں، اصالِ ثواب کے لیے دعائیں مانگنے کے لیے پڑھ رہی ہیں۔ یہ جرم ہے ہمارا، یہ کتنا بڑا ظلم ہے ہمارے ساتھ کہ آپ اسلامی تعلیمات ہی بھول گئے ہیں، آپ یہ بھول گئے ہیں کہ ہم مسلمان مائیں بہنیں بیٹی ہیں۔ آپ نے کیا کیا ہے، یہ آپ کو بھگتنا پڑے گا اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور انشاءاللہ اس قرآن سنا آپ نے انہوں نے کیا کہا، اور ان کے اس غصے کا سبب ہے کہ جو آپ کے علم میں ہوگا کہ سورہ یاسین کا ختم کرنے کا پاکستان تحریک انصاف نے کہا تھا، اور ان لوگوں کی اصالِ ثواب کے لیے جو کہ پی ٹی آئی کے وہ کارکنان جو کہ قتل کر دیے گئے ہیں ان کے لیے، تو وہاں پر پولیس آئی، انہوں نے ان کو ہٹانے کی کوشش کی، اس کے بعد انہوں نے
ان پر پانی پھینکا، جو کہ وہاں موجود لوگوں کا دعویٰ ہے کہ وہ پانی گندا پانی تھا، اور اسی لیے یہ خاتون اس قدر طیش میں تھیں۔ ایک اور آپ سنیے ساٹ وہاں پہ موجود ہے خاتون کی، ان کا یہ کہنا ہے کہ ان پر گندا پانی پھینکا گیا۔ ان کے ساتھ کچھ حضرات بھی ہیں، آپ ذرا سنیے کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں خاتون، پھر اس پر ہم آگے بات کرتے ہیں۔ جب حسین اپنے سینے میں اگر حسین زندہ ہے تو یزید کی نسلیں بھی باقی ہیں، ان کو عذاب پڑے گا اس قرآن کا، قرآن پڑھے دینی کے بیٹھے ہوئے ان کو عذاب پڑے گا۔ یہ یزید ہے زندہ، یزید نے پانی چھوڑا ہے، پانی چھوڑا ہے۔ دیکھا آپ نے، اور آپ نے سنا بھی کہ کس طرح سے لوگوں کے ساتھ وہاں پر برتاؤ کیا گیا۔ رات دیر گئے تک عمران خان کی بہنیں اور جو ان کے ساتھ لوگ تھے، محمود خان اچکزئی بھی تھے، علامہ راجہ ناصر عباس بھی تھے، سلمان اکرم راجہ بھی تھے، یہ لوگ وہاں موجود رہے۔ اور اتنی شدید سردی میں، جب دیکھیے آپ کو اگر کسی کو اندازہ لگانا ہے کہ وہ کس طرح کی جد و جہد کر رہی ہیں عمران خان کی بہنیں، تو آپ صرف تھوڑی دیر کے لیے رات کے وقت، خاص کر وہ لوگ جو پنڈی اسلام آباد کے گرد و نواح میں رہتے ہیں، آپ جا کر صرف 5 منٹ کے لیے پوری طرح سے آپ بنڈل اپ ہوں، سویٹر، آپ کو گلوز، سکارف، ہیٹ، جو بھی آپ تمام تر لوازمات کے ساتھ پوری طرح بنڈل اپ ہو کے آپ ذرا 5 منٹ کے لیے باہر کھڑے ہو جائیے۔ آپ کو اندازہ ہو جائے گا سردی کی شدت کا، ہڈیاں جم جاتی ہیں۔ اس کے باوجود وہ لوگ بالکل کھلے میدان میں وہاں جا کر بیٹھی رہتی ہیں، اور پھر ان پر ٹھنڈا پانی پھینک دیا جاتا ہے۔ تو اس سے آپ ان کی کمٹمنٹ کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ خیر، ان کا کہنا ہے کہ انہیں یقین دہانی کرائی گئی کہ اگلے ہفتے ملاقات کروا دی جائے گی، اور محمود خان اچکزئی نے اور علیمہ خان دونوں نے پھر پی ٹی آئی کے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ بڑی تعداد میں لوگ وہاں پہنچیں تاکہ پولیس پر دباؤ آئے اور وہ ان کی ملاقات کا بندوبست کرائیں، کیونکہ اس طرح سے تو انہوں نے مذاق بنایا ہوا ہے، بالکل مذاق بنایا ہوا ہے۔ جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس ہے، اس پر بہت شدید اور بھی رد عمل ہے، لیکن ظاہر ہے وہ میں آپ سے شیئر نہیں کر سکتا۔ سہیل آفریدی نے بھی اس پر تنقید کی، خیر انہوں نے کوئی بہت سخت بات نہیں کی، انہوں نے صرف یہ کہا کہ جو پاکستان کے سب سے مقبول لیڈر کے بارے میں اس طرح کی زبان استعمال کرنا انتہائی غلط بات ہے، انتہائی قابل مذمت ہے۔ انہوں نے اور بھی باتیں کی، بہت طویل ٹویٹ ہے ان کا، لیکن اس کے بعد اس سے ہٹ کے جو پی ٹی آئی آفیشیل کی طرف سے تنقید ہو رہی ہے وہ بہت زیادہ ہے، بہت سخت ہے۔ پھر یہ کہ بہت سے ایسے لوگ جو کہ پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے ہیں وہ بھی بہت شدید تنقید کر رہے ہیں، میمز بن رہی ہیں، اے آئی جنریٹڈ امیجز بن رہے ہیں، ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب آپ بہت غلط کرتے ہیں، باس آپ کو اس طرح کی پریس کانفرنسز نہیں کرنی چاہیے۔ ہم تو آپ سے گزارش ہی کر سکتے ہیں، جیسے کہتے ہیں نا ایک عرض تمنا ہے سو ہم کرتے رہیں گے، اور آپ سے بھی اپیل کرتے رہیں گے کہ پلیز آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور ایک اور اپیل، شوکت خانم ہاسپٹل کو ڈونیٹ ضرور کیجئے۔ کیا عظیم خاتون ہوں گی وہ، جن کے بچے عزم و استقلال اور ہمت اور شجاعت اور جرأت کے استعارے بن گئے ہیں۔ شاندار لوگ ہیں، شاندار فیملی ہے۔ اینی اگلے شو میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا، خوش رہیے اور باخبر بھی۔ اللہ حافظ۔